रिक्वेस्ट करूंगा आपदा परवीन साहिबा से, बैंक ऑफ पंजाब के जरिए ये लोन उन तक पहुंचा, बल्कि पहुंच रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म ये चेक इनको दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद जाहिद ज़िया को, जाहिद ज़िया साहब को, बैंक ऑफ पंजाब के जरिए ये लोन इन तक पहुंच रहा है। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अख्तर अली साहब को, बल्कि मोहम्मद जाहिद ज़िया के बाद अख्तर अली, बैंक ऑफ पंजाब इस लोन को फराहम कर रहे हैं। NRSP इसको एग्जीक्यूट कर रही है। NRSP अख्तर हुसैन, बैंक ऑफ पंजाब के जरिए ये लोन इन तक पहुंच रहा है जी। NRSP ने इसको एग्जीक्यूट किया। अख्तर हुसैन के बाद मोहम्मद अफजल, ये प्राइम मिनिस्टर साहब से और गवर्नर साहब से और मिनिस्टर्स मौजूद हैं, ये लोन हासिल कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कासिम अली साहब से, बैंक ऑफ पंजाब ने इस लोन को एग्जीक्यूट किया NRSP के थ्रू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशफा आसिफ से कि वो आए और अपना लोन वसूल करें। प्राइम मिनिस्टर साहब चेक इस वक्त तकसीम कर रहे हैं। अशफा आसिफ साहिबा प्राइम मिनिस्टर साहब से ये लोन का ये चेक वसूल कर रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद बिलाल साहब से, मोहम्मद बिलाल साहब को भी बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू ये चेक मिल रहा है। मोहम्मद बिलाल, ये लोग अब बाइज्जत बावकार रोजगार हासिल करेंगे, जैसे कि वजीर आजम फरमा रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शमसा यासिद से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाफिज अबू बकर उमैर साहब से। ये हबीब बैंक लिमिटेड के थ्रू ये चेक इनको मिल रहा है, दामन के जरिए ये एग्जीक्यूट हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से, हबीब बैंक लिमिटेड के जरिए ये चेक इनको वसूल हो रहा है और दामन के जरिए से ये चेक एग्जीक्यूट हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंटेरियंस को भी इस तकरीब में शामिल कर रहे हैं, हमारे फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस। अब्दुल्ला साहब के बाद अब्दुल मलिक साहब को भी HBL की जानिब से और थरदीप ने इसको ये एग्जीक्यूट किया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आकिब रमजान से कि वो आए और आकिब रमजान, ख़वातीन और हज़रात, इक़बाल ने कहा था उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। एक फोटोग्राफ होगी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारे लोन बेनिफिशरीज, ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ज़राअत के शोबे में, कारोबारी शोबे के अंदर अपने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तशरीफ़ ले जाइए। आप आगे तशरीफ़ ले जाइए, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तशरीफ़ ले जाइए। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त दीज आर द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पाकिस्तान। We are grateful to Prime Minister, we are grateful to our partners, we are grateful to our banks, Bank of Punjab, Habib Bank Limited, National Bank of Pakistan, Askari Bank Limited. This was Tier 1, 5 लाख तक का बिलासूद कर्जा जो है वो फराहम किया जा रहा है। और Tier 1 की ये तकरीब आज मुनक्किद हुई गवर्नर हाउस लाहौर में। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की लीडरशिप में 5 माह के कलील अरसे में 30 अरब रुपए का कर्जा जो है फराहम किया जा चुका है। ख़वातीन और हज़रात, विदाउट एनी फर्दर अडू, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी इज्जत माब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान
محمد شہباز شریف صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی تقریب سے خطاب کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر پنجاب محترم بلیغ الرحمان صاحب، ذی وقار وزرائے کرام، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، پارلیمنٹیرینز اور محترم صحافت کے ہمارے بہت قابل احترام ساتھی، خواتین و حضرات، سرکاری افسران، مہمانان گرامی، السلام علیکم. آج اس تقریب میں جو آپ نے ابھی سنا اس کے بارے میں دہراؤں گا نہیں. وہ خود تمام واقعات خود بولتی کہانیاں ہیں، اور گورنر پنجاب نے آج پچھلے 10-12 سال پر محیط جو واقعات، حقائق بتائے، اس سے میرا کام آسان ہو گیا کہ مجھے ان حقائق کو بتانے کے لیے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن بہت اچھے پیرائے میں گورنر صاحب نے یہ واقعات بیان کیے. مہمانان گرامی، کل رات کو وزیر خزانہ نے تیل کی اور پٹرول کی قیمتوں میں جو ہر 15 روز بعد قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں، اس میں 9 روپے اور 7.5 روپے، جہاں سے یہی ہے فگرز، 9 روپے اور 7.5 روپے، 9 روپے اور 7.5 روپے قیمتوں میں جو کمی کی گئی، وہ کوئی جادو منتر نہیں. اس لیے کہ عالمی منڈیوں میں کروڈ آئل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. یہ کمی جو کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس لیے ممکن ہوئی کہ روپے کی جو قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ بڑھ گئی، اور چونکہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آگے اس کی قدر بڑھ گئی، تو ہمیں رب تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ جو روپیہ جو ڈالر کے مقابلے میں اس کی قدر بڑھی تھی، ہم نے وہ قیمتیں جو بھی اس میں آپ کو ہم نے مزید ریلیف قوم کو وہ دیا. ورنہ یہ نہیں کہ تیل کی قیمتیں کم ہوئی تھیں. میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ IMF کے پروگرام کا ایک یہ مثبت پہلو ہے کہ روپیہ اور ڈالر اب دن رات وہ بالکل کہیں آسمان پہ یا زمین پہ نہیں جا رہے، بلکہ ایک اس میں ایک استقامت آ رہی ہے، اسٹیبلٹی آ رہی ہے. اور اگر یہ پروگرام IMF کا نہ ہوا ہوتا تو میں بلا خوف تردید آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ روپیہ کہاں ہوتا، ڈالر کہاں ہوتا، اور ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ ایک تلاطم کا شکار ہوتی. اس کے لیے میں تفصیل سے کل بھی اپنی تقریر میں بتا چکا، میں اس کو نہیں دہراؤں گا. لیکن جن لوگوں نے شیطانی چرخہ اور ملک کے خلاف سازش میں جو ملوث تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو دفن کر دیا، اور تمام تر ان کی کاوشوں اور جو ان کے تانے بانے ہیں سمندر پار. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک ملک کا پاکستان کے خلاف بیان آیا تھا،
اسرائیل کا اور اس کی جو تانے بانے ہیں، میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام سازشوں کو رب تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. یہ میں نے آپ کو مثبت پہلو بتایا ہے، اور جو چیلنجز ہیں وہ میں آپ کو تواتر سے بتا رہا ہوں کہ IMF کا جو پروگرام ہے یہ کوئی ہمارے لیے حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں ہیں. یہ ایک بہت چیلنجنگ یہ پروگرام ہے، مگر ہم اگر ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اگر ہم نے اس پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی جو اکانومی ہے، ہماری جو معیشت ہے، اس کو اگر ہم نے انقلابی اقدامات اٹھا کر اور جرأت مندانہ فیصلے کر کے اگر ہم نے اس کا عزم کیا اور آگے بڑھے، تو یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی ترقی انشاءاللہ وہ آپ کے قدم چومے گی. مگر شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے اصرار اور قربانی اور مسلسل محنت کا ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے اور اپنے آپ سے اور قوم سے وعدہ کرنا ہے. اور اس فیصلے کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، میری حکومت کے اوپر ہے، اشرافیہ کے اوپر ہے، اہل جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بے پناہ وسائل دیے ان کے اوپر ہے، اور ہماری جو پبلک سرونٹس ہیں ان کے اوپر ہے، سیاستدانوں کے اوپر ہے. سب نے مل کر اگر یہ فیصلہ کر لیا، کر لیا کہ ہم نے پاکستان کی قسمت بدلنی ہے، تو پھر کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں، یہ سارے جو پروگرامز جو 2008 سے شروع ہوئے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور دیکھیے کہ اس کا محور کون ہے؟ ہمارا نوجوان، قوم کے نوجوان، قوم کی بیٹیاں اور بیٹے لاکھوں کروڑوں وہ اس کے محور ہیں. اور اربوں روپے آپ نے چاہے بولان یا راوی جو گاڑیاں دی گئیں، 50,000 گاڑیاں دی گئیں پنجاب کے طول و عرض میں صرف میرٹ کے اوپر، اور کوئی اس کا دوسرا سٹرینڈ نہیں تھا میرٹ کہ اس کی جو مالی حالت اس کے خاندان کی اور جو باقی جو شرائط تھی وہ پوری کرنی تھی. اور 99% یہ قرضے بینکوں کو واپس ہوئے. شامی صاحب آج یہاں پر تشریف فرما ہیں، سلمان غنی صاحب بھی ہیں، اور مزمل سہروردی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. یہ آپ لکھاری ہیں، آپ کے دل میں قوم کا درد ہے اور آپ ایمانداری سے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. یہ ہے وہ معاملات جو کہ ایک فرق اور ایک تفریق قائم کرتے ہیں باتوں اور لاروں کی سیاست کو، اور جو عملی کام جو نواز شریف کی قیادت میں ہوا. نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ آج یہ بات کوئی راز کی بات نہیں ہے. اس لیے کیا گیا کہ اس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں نواز شریف نے کلاشنکوف یا کوکین نہیں دی تھی، بلکہ لیپ ٹاپ دیے تھے اور قرضے دیے تھے نوجوانوں کے روزگار کے لیے. نواز شریف کو کیوں اقتدار سے محروم کیا گیا؟ کہ نواز شریف سی پیک لے کے آیا تھا چین کے ساتھ 2015 میں، اور بجلی کے منصوبوں کا ایک جال بچھایا، سڑکوں کا اور پلوں کا جال بچھایا، اور ان لائن بنی. اور عمران خان کیوں چلا کر اپنے تمام جو اس وقت کے اداروں کے سربراہ تھے کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالو، سزا دلواؤ، اور یہ 10 سال یہ پابند سلاسل رہے. کیوں؟
اس لیے کہ میں نواز شریف کا ایک ادنا کارکن ہوں. میں نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں اگر میں نے یہ خدمات انجام دی تو وہ عمران نیازی کو منظور نہیں تھی. وہ عمران نیازی کو منظور نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ نواز شریف کو تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج دن رات ان کو حاضری کا حکم دیتے تھے بلا ناغہ کہ آپ پیش ہوں عدالت میں، اور عمران نیازی کو بعض جج دن رات ان کو ضمانتیں دیتے ہیں. یہ ہے وہ فرق. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ہے. یہ پاکستان اس طرح کا نہیں کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو پھر سب ٹھیک، اور میں اگر وزیر اعظم نہیں تو ہر چیز برباد ہو جائے. نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ماں باپ کا بیٹا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا اقتدار جو ہے وہ چھنا اور چھین لیا گیا، اور اس کو ملک بدر کیا گیا، اور اس کو دیار وطن میں کئی سال رہنے پر مجبور کیا گیا. لیکن اس نے پاکستان کی محبت میں، پاکستان کی عظمت اور اس کے وقار کے خلاف کوئی کسی قسم کی سازش تو دور کی بات ہے، سوچا تک نہیں. اور ان لوگوں کی زبانوں کو تالے لگائے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے. آج وہ شخص جس کو دھکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ اقتدار میں بٹھایا گیا اور اس کو وزیر اعظم بنایا گیا، 4 سال دن رات چور ڈاکو کی وہ گردان کرتا رہا اور ایک اینٹ نہیں لگائی. دن رات اس نے پاکستان کے اندر کیا کیا سکینڈل نہیں ہوئے، مگر جب آئینی طریقے سے اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس نے اس دن سے لے کر آج تک کیا غلیظ ترین زبان استعمال کی اداروں کے خلاف. ہمیں تو اس نے نشانہ بنایا تھا. مجھے ایک شخص نے کہا جو وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرتا ہے کہ شہباز شریف میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیں. اس نے کہا اسی کمرے میں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا دن میں 6 مرتبہ عمران نیازی جو متعلقہ لوگ تھے، شہباز شریف کو آج کیوں نہیں اندر کیا، دوپہر کو آج آپ نے کہا تھا، شام کو اس کو مولیا خولیا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور اس کے ساتھیوں کو میں جیل بھجوا دوں اور سب اندر ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مرزا یار پھرے اور ایک ڈکٹیٹر بن جائے. میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دیکھو یہ آپ کا فیصلہ ہے الیکشن میں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، لیکن فیصلہ آپ نے حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ بہت پاکستان کو آگے لے جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نواز شریف کو مجھے ووٹ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حقائق پر مبنی تصویر نامہ آپ نے دیکھا ہے، ٹیسٹمونیلز آپ نے دیکھے ہیں، اس کو بھی ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں. اور اس 4 سالہ دور میں جو تباہی بربادی ہوئی اس کو بھی سامنے رکھیں. چینی کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا، گندم کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا، پشاور میں BRT کا اربوں خربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا، معلم جبا کا اربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا، اور خانہ کعبہ کی تصویر میں جو گھڑی کا سکینڈل وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا. 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ، 190 ملین پاؤنڈ 50-60 ارب بنتے ہیں، وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا. کابینہ سے دھوکہ کیا گیا، وہ نواز شریف کے زمانے میں تو نہیں ہوا. یہ باتیں حقائق، اس کو کوئی دنیا کا گیا گزرا شخص نہیں جھٹلا سکتا. انہی حقائق کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہم اس کو
دل و جان سے مانیں گے. جس کو بھی آپ آگے لے کے آئیں گے اس کو ہم تسلیم کریں گے. اور اگر آپ نے نواز شریف کو موقع دیا اگلے الیکشن میں تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں, میں آپ سے آج بڑی انکساری اور انتہائی دردمندی سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو اگلے الیکشن میں موقع دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف, میں اور ہماری پوری ٹیم مل کر ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کے ہم دور پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ان نوجوانوں کو میں کہا کرتا تھا, یہ کہتے تھے, یاد ہے آپ کو کہ یہ لیپ ٹاپ نہیں دے رہا, یہ رشوت دے رہا ہے. 10 لاکھ لیپ ٹاپ دیے ہم نے اپنے دور میں, 10 لاکھ, جس کی آج مالیت اربوں روپے بنتی ہے, 50-60 ارب, نہ جانے جو بھی, یہ کریکٹ فگر اس وقت میرے سامنے نہیں ہے, 40-50-60 ارب بنتی ہوگی. یہ حساب کر لیں آج کی روپے کی قدر سے یا اس زمانے کی. تو کہتے تھے یہ رشوت دیتا ہے. یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے پاکستان کے اندر کووڈ کے زمانے میں ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے, اپنے وائی فائی سے اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے. یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے آج اس ملک کے اندر آئی ٹی کا ایک انقلاب برپا کیا ہے. یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے لاکھوں بچوں کو بے شمار فری لانسر بنایا. وہ آج عزت کی وہ روزی کما رہے ہیں, اپنے ماں باپ کا آج وہ سہارا بنے ہیں. جو شخص اس لیپ ٹاپ کو رشوت کہتا ہے تو مہربانی کر کے پھر آپ اس کے دماغی حیثیت کا آپ خود اندازہ لگا لیں. آج دنیا میں لیپ ٹاپ جو ہے وہ آج ایک ایسا آلہ بن گیا ہے کہ جس سے کہ پوری دنیا میں روشنی کی اور تعلیم کی روشنی جو اس کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, یہاں ابھی آپ نے یہ بچی ہماری سندھ سے تشریف لائی ہے, اپنا تھر پارک سے, دانتا بسوامی. کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ لیپ ٹاپ کسی مسلمان کو جا رہا ہے یا کسی ہندو کو جا رہا ہے یا کسی عیسائی کو جا رہا ہے. ایک ہی اس کا معیار ہے, وہ میرٹ ہے, محنت اور محنت اور محنت. اس کے علاوہ نہ کوئی سفارش نہ کوئی اور چیز. لاکھوں لیپ ٹاپ پنجاب میں اور لاکھوں لیپ ٹاپ وفاق میں نواز شریف کی قیادت میں تقسیم کیے گئے. میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی سفارش کے اوپر لیپ ٹاپ اگر کسی کو ملا ہو تو میں جواب دہ ہوں, میں قوم سے معافی مانگوں گا, اس لیے کہ یہ قومی وسائل ہیں. اور میرٹ کی جس طرح اس دور میں دھجیاں اڑائی گئیں, کس نے کہا تھا رات کے 12 بجے اعلان کیا کہ جو قرضے لی ہیں پچھلی حکومت میں اس کا کمیشن بنا رہا ہوں, اور اس میں ISI بھی اس میں شامل ہوگی, اس میں MIB اور IB, نہ جانے کون کون سے ادارے شامل کیے. اس بات کو اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. کہاں گیا وہ کمیشن اور کہاں گئی اس کی رپورٹ؟ اس طرح قوم کو ہر وقت دھوکے دینے, وقت کا ضیاع, الزامات کی بوچھاڑ اور ذہنی کوفت پہنچانا اور ذہنوں کو بدلنا, اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی. میں آپ کو کل بھی میں نے کہا, آج پھر کہتا ہوں, $3 ارب کے انتہائی سستے قرضے دیے. کن کو؟ جو کھربوں میں پلتے ہیں آج, اربوں میں نہیں, کھربوں میں. بھائی اگر جس کا اربوں کا کاروبار ہے, کھربوں کا کاروبار, بہت اچھی بات ہے, وہ کاروبار کریں, اپنا روزگار دیں, پیداوار بڑھائیں, ایکسپورٹس کریں, بہت اچھی بات ہے, اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں. لیکن وہ $3 ارب کے قرضے بڑے بڑے خاندانوں اور گھرانوں کو عمران نیازی کے دور میں جو دیے گئے, جہاں سے اس کا کیا انٹرسٹ ریٹ تھا, 4%. یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی سامنے بیٹھے ہیں, چودھری صاحب, جو میرے بڑے محترم ہیں, بڑے آنسٹ اور ایک وفادار اپنا بیوروکریٹ ہیں, یہ سب بیٹھے ہیں یہاں پہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
3 अरब डॉलर, और 3 अरब डॉलर को अगर आप आज 270 रुपए से ज़रब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कि 10-11 अपना 300 अरब, 300 कितना बनता है भाई, ये 800 अरब रुपए, तकरीबन 800 अरब रुपए के कर्जे दिए गए 4% पर। ये नौजवान जो बैठे हैं, मैं पूछता हूं कि आपको क्यों नहीं मिले? हमने अपना रिकॉर्ड तो आपके सामने पेश कर दिया है। भाई आपको कर्जे क्यों नहीं मिले? आपको कारोबार क्यों नहीं करवाया गया? आपको छोटी और दरमियानी सतह की जो कारोबारी जो फैक्ट्रीज हैं, दफातर हैं, वो क्यों नहीं मिले आपको? बड़ों को इसलिए दे कि वो और 4% पे, अगर और कुछ नहीं तो 10% पे बाजार में सूद दे दें और पैसे 6% जेब में डालें। कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमें इस तरह तबाह होती हैं। काश इस 900 अरब रुपए में से ज्यादा नहीं तो 100 अरब 200 अरब के कर्जे आपको दे देते, इस कौम के नौजवानों को और कौम की बेटियों को, तो पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है वो आसमानों से बात कर रही होती। लेकिन मकसद क्या था कि दिन रात स्कैंडल्स, झूठ, इल्जामात और अपनी तिजोरियां भरते रहे। मेरे बुजुर्गों, ये वो एक दिल खराश दास्तान है जो इस कौम ने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुना। लेकिन अब इंशाअल्लाह वो वक्त किस्सा पारीना है, अब वो वक्त माजी में चला गया। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, उस रब जलील को मंजूर हुआ, तो मैं नवाज शरीफ के बिहाफ पर मैं आप सबसे, पूरी कौम से वादा करता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में देखें, अब मैं 72 साल का होने वाला हूं। नवाज शरीफ भी इंशाअल्लाह अब 74 साल के, हम दोनों भाइयों का फ़र्क सिर्फ 1.25 साल का है। लेकिन मेरे वो बाप की जगह हैं, मेरे वो लीडर हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं और बहुत जुर्रत के साथ फॉलो करता हूं। मैं समझता हूं कि उनकी लीडरशिप में इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है। हमने बहुत 40 साल इस दश्त में ज़िंदगी बसर की है, बड़ी बड़ी उड़ान भी देखी और बहुत खाई भी देखी, जेलें काटी, अटक के ले गए, गरीब वतनी बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ लगी, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये वतन की खातर हर चीज़ हम भूल गए कि वतन आगे है, वतन को हमने बनाना है, कुछ हो जाए पाकिस्तान को अजीम बनाना है। यहाँ पे मैं अक्सर बात करता हूँ ये पब्लिक सर्वेंट्स का कि ये ढीले पड़ गए हैं पिछले कई साल से। ढीले क्यों ना पड़े? इनके साथ जो कुछ हुआ, इनके वालिदैन के साथ जो कुछ हुआ, इनके बच्चों के साथ जो हुआ, इनके रिश्तेदारों के साथ जो हुआ, मुंह छुपाते फिरते थे कि हमें एक प्रोपेगेंडा के तहत झूठे इल्जामात में जेलों में बंद कर दिया। वो क्या बताते अपने बच्चों और बेटियों को जब वो उनको अदालत में या जेल में मिलने आते थे कि अब्बा आपने क्या कर दिया कि हम स्कूल में जाते हैं तो हमें ताने मिलते हैं। मुझे बताएं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बेटियों, क्या इस तरह कौमें बनती हैं? अगर इल्ज़ाम सही तो लेके आते। उनके ज़माने में उनको मेरिट पर अदालतों से जमानतें मिलती रहीं। अगर आपने एहतसाब करना है इंसाफ की बुनियाद पर, तो फिर आपने बीआरटी पेशावर का स्टे ऑर्डर क्यों लिया हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से? एफआईयू को क्यों रोक दिया आपने कि बीआरटी पेशावर की आपने नहीं करनी? आपने मालम जब्बा को क्लीन चिट किस तरह दी थी अपने दौर में? अपनी जो उनकी बहन मोहतरमा है उनको किस तरह उनको आपने क्लीन चिट दे दी कि उनके जो लंदन और अमेरिका और दुबई में उनके घर थे जो डिक्लेयर्ड नहीं थे? अपनी अहलिया मोहतरमा को आपने किस तरह प्रोटेक्ट किया? जो अब तो तहाइफ, महंगे तहाइफ लेते थे, किसके बदले में उनका क्या हक था? उनका ये कौम का पैसा था, ये कौम के तोहफे थे। ये थी आपकी इंसाफ पसंदी और इंसाफ पर मबनी एहतसाब। ये एहतसाब नहीं था, ये एहतसाब के नाम पर
آپ نے بدترین آپ نے اس ملک کے اندر نہ صرف اپوزیشن سے بلکہ سیاسی جو پبلک سرونٹس ہے ان سے آپ نے انتقام لیا کہ انہوں نے نواز شریف کے دور میں ترقی کیوں کی اور محنت کیوں کی. تو میرے بزرگوں یہ ہاتھیما بیٹھے ہیں یہاں پہ 3 سال جیل کاٹی انہوں نے. ان کا کیا قصور تھا؟ قصور یہ تھا کہ انہوں نے میٹرو بنائی 30 ارب میں. اور آپ یاد کریں میں صرف حقائق کی بنیاد پر بات کرتا ہوں, نہ ہوا میں بات کرنے کی میری عادت ہے نہ یہ ہونا چاہیے. میٹرو لاہور 30 ارب میں بنا اور 11 مہینوں میں آپ سب اس کے گواہ ہیں. لاہور یہ آپ سب گواہ ہیں اس بات کے ہیں کہ نہیں؟ آپ 11 ماہ میں بنا اور انہوں نے کہا کہ 70 ارب پہ بنا میٹرو کو 50 ارب 70 ارب. میں نے کہا کہ اگر 30 ارب سے ایک دھیلا بھی زیادہ لگا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا, استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. آج الحمدللہ 30 ارب روپے کے اوپر باقاعدہ مہر لگ چکی ہے. پھر کہا کہ یہ اتفاق فنڈ سے جنگلہ آیا. اتفاق فنڈ تو 15 سال سے بند پڑی تھی, وہ میرے بزرگوں نے منائی تھی. اس کا ہم نے جو بینکوں کا قرضہ تھا جو ماضی میں قومی آئے جانے کی بنیاد پر اور دوسرے معاملات کے اوپر میں تفصیل میں نہیں جا رہا, 6 ارب کا قرضہ جمع ہو چکا تھا. اتفاق فاؤنڈریز کو نواز شریف نے, میں نے خود, وہ وزیر اعظم تھے میں وزیر اعلیٰ تھا, بیچ کر بینکوں کا ایک ایک پائی اتاری ہم نے. کوئی ہم نے ان سے ڈسکاؤنٹ نہیں لیا. میں خود نمائی کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ قومیں اس طرح بنتی ہیں کہ آپ اپنی ذات سے بڑھ کر آپ قوم کے لیے خدمت کریں اور قوم کے لیے آپ ہر چیز کی قربانی دے دیں, تب قومیں بنتی ہیں. اس طرح قومیں نہیں بنتی. قوم تو لگتی ہے ایک ایماندار لیڈر کے پیچھے. نواز شریف کو کس طرح پاناما کے مقابلے میں اقامہ میں سزا دی گئی, کسی نے نواز شریف کی سنوائی نہیں کی کہ بھائی کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. نہ پاناما میں نواز شریف کا نام ہے, اقامہ وہ 10,000 درہم نہ انہوں نے تنخواہ لی. جس شخص نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی, جس شخص نے اس ملک میں سی پیک کے 30 ارب ڈالر کے منصوبے لگوا دیے, جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت 28 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور قوم کی اجتماعی قوت اور محنت سے پاکستان کو 1999 میں ایٹمی قوت بنایا, جس شخص نے اس ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا, آپ اس کو پاناما میں پکڑتے اور اقامہ میں سزا دیتے ایک جھوٹے مقدمے میں. اور جس شخص نے خاموشی اختیار اور جس شخص نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. میں کہتا ہوں کہ ہٹلر اور عمران نیازی میں کیا فرق ہے؟ ہٹلر نے اپنے دور میں جرمنی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. آپ آج بھی جائیں تو آٹو باند ان کی دنیا میں مشہور ہیں, آٹو موبائل انڈسٹری دنیا میں مشہور ہیں. جو گاڑیاں پاکستان میں جو اہل ضرورت منگواتے ہیں وہ جرمنی کی بنی ہوتی ہیں, برطانیہ کی بنی ہوتی ہیں. ہٹلر نے صنعت کو بے پناہ اس کو ترقی دی اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہٹلر نے اس کو تباہ کر دیا. 1945 میں پھر زہر کھا کے اس کے بچے اور ایوا براؤن سب اس دنیا سے چلے گئے. عمران نیازی نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی تھی مگر اینٹ سے اینٹ بجا دی. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, سر تسلیم خان ہم نے کرنا ہے. پاکستان قائد اعظم